अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है नीयत, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले नीयत सबसे पहले ज़रूरी है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके लिए भी हम देखते हैं कि हम पहले नीयत करते हैं। तो नीयत की बेसिकली डेफिनेशन है किसी चीज़ का इरादा करना, किसी चीज़ को दिली तौर पर तस्लीम करना, इसे नीयत कहते हैं। नीयत के लिए जो है उर्दू का लफ्ज़ तो नीयत है और इंग्लिश में इसके लिए इंटेंशंस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। द अदर सिमिलर वर्ड्स आर कसद, नीयत, मुराद, गर्ज एंड इरादा। ये बेसिकली नीयत के लिए अदर वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि नीयत की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। नीयत की प्रॉपर डेफिनेशन है एन इंटेंशंस इज़ एन आइडिया और प्लान ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सबसे पहले कि आपने किसी चीज़ का इरादा किया है, किसी काम को करने का, जिसको आप करना चाह रहे हैं, उससे पहले आपने दिल में उसके लिए एक इरादा बना लिया, तो उसे हम नीयत कहेंगे। अरबी में जो है वो नीयत के लिए नियह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और नीयत भी कहा जाता है। और इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स में जो इसकी नीयत की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि द इंटेंशंस इन वंस हार्ट टू डू एन एक्ट फॉर द सेक ऑफ गॉड। सबसे पहले कि आपके दिल में आपने जो इरादा किया किसी काम को करने का, और वो इरादा महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। ये नीयत की प्रॉपर डेफिनेशन है इस्लाम के अबाउट। अब इस्लामिकली हमने देखा कि नीयत की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हमने इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली हदीस बयान की थी, और सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी जो पहली हदीस है वो यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते, यक़ूलु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अमालु बिन्नियत व इन्नमा लिकुल्लिल अम्र मा नवा व मन कानत हिजरतुहु अलद दुनिया युसीबहा औ इलल इमरा यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हजर अलैह। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की होगी। जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए है या किसी औरत से निकाह करने के लिए है, तो इसकी हिजरत जो है वो उस चीज़ की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जिस इंटेंशन से जिसने हिजरत की या जिस इंटेंशन से जिसने नीयत की है, जो भी आपके दिल में इरादा है, तो वो आपकी हिजरत उसी के लिए होगी, या आपका जो भी किया गया काम है वो उसी के लिए होगा। ये हमने देखी थी नीयत की तारीफ़ और उसकी इंटेंशंस। अब हमने नीयत की अहमियत देखनी है। इखलास नीयत की अहमियत क्या है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, तो उसने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, एक आदमी जहाद करता है आखिरत में अजर पाने के लिए और दुनिया में शोहरत पाने के लिए, तो क्या सवाब मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कुछ नहीं मिलेगा। साइल ने फिर यही सवाल 3 मरतबा दोहराया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब 3 मरतबा दिया कि वो अजर व सवाब का मुस्तहिक नहीं होगा, क्योंकि उसने जब जहाद किया इसी घर से कि दुनिया में शोहरत पाए, और आखिरत में फिर उसको किस चीज़ का अजर, जब दुनिया में उसने शोहरत पा ली तो उसको तो अजर मिल गया उसका दुनिया में, तो उसकी नीयत जिसके लिए होगी उसी के मुताबिक उसको सवाब मिलेगा। अब हम बहुत सारी इस तरह की अहादीस देखते हैं कि सवाब और नीयत, ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम में कि वो नियत कर लेते हैं पहले से किसी चीज़ की, नमाज़ पढ़नी है आपने रोज़ा रखना है, आपने नफली इबादत कह लें उसकी भी पहले से नियत कर लेते हैं। तो वो जिस टाइम आप नियत कर रहे होते हैं उसी टाइम आपको अजर व सवाब मिल जाता है उसका।
لیکن گناہ کی نیت آپ جیسے ہی کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو اس کا گناہ نہیں ملتا جب تک کہ آپ کر نہ لیں. یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ نیت جب کر لی جائے نیکی کی تو آپ کی نیکی وہ لکھ دی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ آپ کر لیں پھر بھی وہ نیکی لکھی جا رہی ہے. اور گناہ حتیٰ کہ آپ نے اس کا ارادہ کر لیا، آپ نے اس کی نیت کر لی ہے، لیکن آپ کا گناہ لکھا نہیں جا رہا. لیکن آپ جب گناہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ گناہ لکھا جاتا ہے. اس لیے نیت اپنی بالکل ٹھیک رکھیں. نیت کرنے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ عربی لغت میں آتا ہے کہ نیت کسی چیز کے ارادے اور عزم اور قصد کو کہتے ہیں. دین میں انسان کے تمام اعمال کی قبولیت جو ہے ان کے اجر و ثواب کا مستحق وہی ہوتا ہے جس کی نیت سب سے زیادہ صاف ہوتی ہے. ادھر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جو حدیث ہم نے پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر اول ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی نیت آپ نے کرنی ہے وہی آپ کو ملنا ہے. نیت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اگر دنیا میں اجر پانا ہے تو آپ دنیا میں اس کی نیت کر لیں کہ ہاں بھئی شہرت پانا چاہتا ہوں، میں عزت کا حقدار ہوں، میں دوسروں کے سامنے اپنی واہ واہ بنانا چاہتا ہوں. صدقہ خیرات آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ محض اللہ تعالیٰ کو مطلب کیا اللہ تعالیٰ کو شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے سے باخبر نہیں ہے، وہ آپ کی شہرت سے زیادہ آپ کے قریب ہے. اور جب وہ آپ کی شہرت سے آپ سے زیادہ قریب ہے تو اسے نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں اس کے پیچھے. آپ لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہیں اس چیز سے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیت سے واقف ہے. لہٰذا اپنی نیتوں پر میں پھر سے کہوں گی کہ اپنی نیت کو صاف رکھیے گا. یہ آج کا بیسیکلی ٹاپک جو سب سے پہلے میں نے نیت کا چوز کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیں ہم نے یہ جتنے بھی ہم نے سیریز سٹارٹ کیے ہیں اس میں آپ کو اس کا ہی پھل ملنا ہے قیامت کے دن جو آپ نے نیت کی ہوگی. آپ نے جس نیت سے اس سیریز کو یا اس لیکچر کو یا اس سیشن کو اٹینڈ کریں گے اس کا ہی آپ کو ثواب ملنا ہے. آپ محض اس لیے کر لیں کہ نہیں چلو ٹھیک ہے ٹائم پاس، اٹس اوکے، ٹائم پاس کر لیتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، چلو وہ آڈیو نکال کے سن لیتے ہیں جو ہمیں آئی ہے تو ہمارا کام ہو جائے گا. اور پھر ہم جا کے اللہ تعالیٰ سے یہ کلیم کریں گے کہ ہم نے بھئی ادھر دین کی بات کی تھی. تو کیسے؟ آپ کی نیت پیچھے کیا ہے؟ آپ فری ہیں، آپ نے تب خدا کو یاد کیا، تو قیامت کے دن آپ کیا اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے کہے کہ ہاں بھئی آپ نے تو میرے لیے بڑا کچھ کیا دنیا میں. تو ہم احسان اللہ کے سر پہ نہیں کریں، بلکہ یہ احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں وہ سیکھنے کا موقع دے رہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. چاہے زندگی میں بہت ساری آپ کی کیا میں کہوں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں وقت ملتا، نہیں آپ نکال سکتے وقت، لیکن ایٹ لیسٹ 24 گھنٹوں میں سے 10-20 منٹ اللہ کے لیے وقف کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو حضرت موسیٰ نے واپس لٹایا، 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے تھے. ان کو پتہ تھا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو یہ حضرت موسیٰ کا احسان مانے کہ ان نے ہمیں 5 نمازیں ہم نے اس پہ اکتفا کیا ہمارے نبی نے. اگر 50 نمازیں ہوتی تو کون پڑھ رہا تھا آج؟ اور کوئی نیت بھی کرتا اس کی کہ 50 میں پڑھ لوں گا؟ کوئی حامی ہی نہیں بھرتا، کیونکہ ہمیں اپنا پتہ ہے. تو لہٰذا نیت کیا کریں، نیت کی درستگی بہت ضروری ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2564، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت، مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں مقصد کے لیے، فلاں چیز کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں ہاں بھئی وہ ساتھ والی آئی تھی میرے سے قرض لینے یا فلاں، میں نے تو کہا چلو میں بڑی صحیح ہوں تو میں نے دے دیا. مطلب آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں. حدیث میں تو یہ مفہوم آتا ہے نا حدیث کا کہ آپ جب کسی کو دے رہے ہوں تو آپ ایسے دیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہوں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. نیت کا بیسیکلی مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو لے کے آپ نے صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ چیز کرنی ہے.
یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ مال و دولت خرچ کر رہے ہیں، آپ نے مسلح ڈال دیا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں گیدرنگ میں، آپ کی فیملی گیدرنگ ہے، آپ کسی پارٹی میں گئے ہیں، کسی بھی جگہ میرج ہال ہے، آپ نے جائے نماز بچھا لیا درمیان میں، اور پیچھے آپ کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں ہاں بھائی بڑی دیندار ہے، تو وہ کہیں کا دین نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دے گا، تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی، یہ کیا آج ہمارے منہ پہ ہمارے اعمال دیے جا رہے ہیں، مار دیے جا رہی ہیں ہماری وہ نمازیں، ہمارے وہ صدقات، سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تب تم نے یہ نیت کی تھی؟ تمہاری نیت کیا تھی اس کے پیچھے؟ یہ تم بھی اچھے سے واقف ہو، اور میں تو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب تھا، اور میں جانتا تھا تمہیں کہ تم نے کس نیت سے یہ کام کیا تھا۔ تو ایک واقعہ ہے اس سے ریلیٹڈ کہ قیامت کے دن ایک قاری اور ایک صحیح اور ایک شہید، 3 لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے باری باری، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو قاری کہے گا آ کے کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کو دنیا میں ہر لوگوں تک پہنچایا جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا۔ صحیح کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے بہت زیادہ خرچ کیا ہے۔ پھر شہید کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری راہ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے جو ہے وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور یہاں تک پہنچایا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائے گا کہ تم لوگوں نے کفر کیا، تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ قاری سے کہے گا کہ تم نے جب لوگوں کو دین سکھا رہے تھے تو وہ دین لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ تم اپنی شہرت کے لیے دین دکھا رہے تھے، اپنے پیچھے تمہاری نیت تھی کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ عالم ہے، یہ فقیہ ہے، یہ محدث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صحیح سے فرمائے گا کہ واقعی تو نے مال خرچ کیا تھا، واقعی کیا تھا تو نے، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں صحیح کہیں، لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ بہت زیادہ لٹاتا ہے یہ تو اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید سے کہے گا کہ تو نے کفار سے جو تم نے لڑائیاں لڑی تھی یا جہاد کیا تھا یا لڑتے ہوئے تم شہید ہو گئے، واقعی تم نے کیا تھا، لیکن یہ سب کچھ تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ اور فرشتوں کو پھر حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1905۔ جس کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، وہ جا کے حدیث کو کھول کے دیکھ سکتا ہے۔ اخلاص نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے ہمارے یہاں کہ آپ کو نا، آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا ایک مقصد ہے۔ ہمارے مقصد، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں گم ہو گئے؟ آج سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جینا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری عبادات، ہمارے افعال، ہمارے اعمال، جو کچھ بھی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کسی سے بھی شکوہ یا شکایت ہمارا بنتا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تو بیسیکلی بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ دیا جس کی ہم حقدار نہیں تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ کس چیز کا؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اعمال، ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات یا جو بھی عقائد دیے، ہم نے اس کے مطابق عبادات کی ہیں؟ جو اس نے ہمیں حقوق العباد بتائے تھے اس کے مطابق ہم نے سب کے حق ادا کیے ہیں؟ پھر آپ لینے کے حقدار کیسے ہیں؟ جب آپ دے نہیں رہے تو آپ لینے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح یا رات کو میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو اس کے لیے اس کی نیند اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں اٹھ پاتا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی جی، اور وہ جو نیند تھی وہ اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ تھی، چیریٹی تھی۔ اور جو لوگ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات کرتا ہے، تو وہ شرک کا مرتکب ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے یہ حدیث کہ وہ شخص جو ہے وہ شرک کرتا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے ہیں۔
آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں، اور لوگوں کی کیا بات کروں میں، کہ لوگ تو ایک چیز آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے مطابق، دوسری چیز ان کے خلاف ہوگی، وہ ادھر سے آپ کو ہٹ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ گناہوں کا بوجھ لے کے جاتے ہیں نا، تو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ ہو، آپ لے کے جائیں اللہ کی طرف، اور آپ ندامت کا ایک آنسو بہا دیں اور کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، سوائے ایک شرط کے کہ شرک نہ کیا۔ شرک کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اور حقوق العباد کا تو آپ رہنے ہی دیں، حقوق العباد تو جب تک آپ نے بندے سے معافی نہیں مانگ لینی تب تک معاف نہیں ہونے۔ تو آج سے نیت کر لیں۔ آپ سب کو میں یہی کہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی سن رہے ہیں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہار جائیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ آپ کے ماں باپ سے آپ کا جھگڑا ہے، ان سے آپ کوئی بات اس طرح کی نکل گئی ہے جو آپ کو ہرٹ کر رہی ہے، ہار جائیں۔ اپنے سبلنگس ہیں آپ کے، آپ ان سے بھی اسی طرح، مطلب آپ نے اگر دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہارنا سیکھیں گے نا تو آخرت میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ بندہ دنیا میں میرے لیے چپ تھا، آج لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تم نے اس کو اتنا ہارٹ کیوں کیا۔ لوگ بہت ہارٹ کر جاتے ہیں نیتاً۔ اب لوگ آج کل کا جو جاہل معاشرہ ہے ہمارا، نیت اور آج کا جاہل معاشرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیت، میں نے تو اس طرح نہیں کہا اس کو، میری نیت تو بالکل ٹھیک تھی، یہ تو خود مائنڈ کر گیا۔ مائنڈ کیسے کر گیا؟ آپ کے اعمال جب حدیث ہم نے پڑھتے ہیں تو اس میں انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جب اعمال آپ سے ایسے سرزد ہو رہے ہیں تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی کو ہرٹ کر دیا ہے، وہ اگلا بندہ اتنا پریشان ہے، وہ رات کو سو نہیں پا رہا، یا اس کو پریشانی اتنی ہے کہ وہ مینٹلی سٹریس کا شکار ہے، تو آپ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ میری نیت بالکل ٹھیک تھی۔ کیسے ٹھیک تھی جب آپ کے اعمال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگلا بندہ آپ سے ہرٹ ہے؟ تو نیت کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ تو خدارا دوسروں پر بھی رحم کریں، خود پر بھی رحم کریں، اور خدا بھی اس پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ آج سے ہم سب ارادہ کریں گے کہ ہم نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، نیتاً، مطلب نیت کر کے بھی، اور اگر آپ سے غلطی سے جان بوجھ کے کچھ آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں ایسے الفاظ، بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے دوسرا انسان ہرٹ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، تو آپ معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ معافی مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن آپ پلیز کائنڈلی، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میری سننے والی جو میری اسٹوڈنٹس ہیں، میرے سے چھوٹی ہیں، مجھ سے بڑی بھی ہیں، جو بھی سن رہا ہے، آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آج سے اپنی نیت صحیح کر لیں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ نیتاً، آپ کی نیت درست ہے نا، تو دنیا میں کوئی کام غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لکھ لیں، یہ ڈیفینیٹلی کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہ ولا دماءها ولکن ینالہ تقوی منکم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو ہرگز ان کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ہاں تمہاری پرہیزگاری یا تمہاری نیت اس تک پہنچتی ہے۔ یہاں پہ تو یہ مقصد بیسیکلی آیت سنانے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جو کر رہے ہیں وہ نہیں پہنچ رہا۔ آپ کسی سے چیریٹی کے لیے آپ کچھ مال دے رہے ہیں، کچھ آپ نے قربانی کر لی ہے، اس کے لیے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ حج کے لیے کسی کو پیسے دے رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں پہنچتے، بلکہ اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ پہنچ رہی ہے اللہ کو۔ تو آج سے آپ سب نے نیت کرنی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، یہ چیز ڈیفینیٹ ہے کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے آپ سے۔ لوگ تب خوش ہوں گے آپ سے جب آپ ایک کامل انسان ہو، اور انسان کبھی بھی کامل نہیں ہے۔ انسان ہر خطا کا پتلا ہے،
اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں کے لیے وہ خدا کے پاس جاتا ہے، انسانوں کے پاس نہیں، کیونکہ معافی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، انسان غلطیاں معاف نہیں کرتے۔ انسان تو ایک غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جائے تو اس سے 40 تک وہ لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ محض آپ کے ایک آنسو، محض ایک دعا، اس پہ ہی آپ کو کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا۔ آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کے کوئی بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یار میرے گھر آ گیا اب تو وہ، تو اب معاف کرنا تو بنتا ہے۔ اسی طرح اب ہم اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ ہم جائے نماز پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جو پریویس کی بات کر رہی ہوں میں، آج سے ہم سب نیت کریں گے کہ ہم کوئی اس طرح کی غلط حرکتیں نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھیں نیت کے ساتھ، آپ نے چیریٹی کرنی ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی راہ میں دے رہی ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام دیجیے گا۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں، یا یہ نہیں کہ افطاری میں بہت کچھ ملے گا کھانے کو۔ کچھ لوگوں کی نیت روزے کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ افطاری میں بہت کچھ ملے گا، یا سحری میں ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے، تو ان کی وہ بھوک پیاس محض وہ فاقے کی طرح ہی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا عمل کریں، جب بھی ہم عقائد کی بات کریں، یا ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ ہم چیریٹی کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی محض آپ کسی کا دکھ درد بانٹ رہے ہیں، تو یہ سمجھ کے نہیں کہ میں بہت ہوں تو اس وجہ سے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے اپوائنٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ لوگ ہمارے تک آ رہے ہیں۔ تو آپ نے آج سے نے یہی نیت کرنی ہے آج سے کہ ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اس کی رضا کے لیے ہوگا۔ آپ پانی پی لیتے ہیں، آپ نے پانی پیا ہے، آپ نے پانی پینا ہی تھا، آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پی لیا، لیکن یہ نیت کر لیں پیچھے کہ یہ سنت رسول ہے، تو اس پانی کو پی کے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، صرف نیت کا، صرف نیت سے آپ کو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ تو آپ کا کیا جاتا ہے 2 منٹ یہ کہہ دینے سے کہ یہ سنت رسول ہے۔ ہاں، سنت رسول صرف میٹھا کھانا ہی نہیں، بعض دفعہ پتھر کھانا بھی سنت رسول ہے۔ پتھر بھی کھائے نبی نے، انہیں طائف کے جب سفر پہ گئے تھے وہاں پہ پتھر کھائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھا لیا ہم نے، یہ سنت ہے، نیت کر لیجیے میٹھا کھانا ہے ہم نے، یہ سنت رسول ہے۔ یہ بھی نیت کریں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے پہلے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ پہ جب میں چل رہا ہوں تو مجھے اگر پتھر بھی پڑ رہے ہیں تو یہ کوئی میرے لیے شرم کی بات نہیں ہے، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ نیت کریں آج سے کہ لوگ اگر باتیں کرتے ہیں انہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ والوں کو کبھی بھی کسی نے نہیں چھوڑا، کسی نے بھی نہیں۔ اپنے نبی کا اسوہ لے لیں، ان نے ہر طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی، قائل کرنے کی کوشش کی، اور الٹا اذیتیں اٹھائیں، اور اذیتیں اٹھا کے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ سب کرنا تھا، بلکہ ان نے مزید لوگوں کو پیغام دیے، اور اسلام آج انہیں کی وجہ سے قائم ہے۔ تو ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، سچائی کا ساتھ دینا ہے، نیکی کا ساتھ دینا ہے، اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس راہ میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، میں جانتی ہوں اس چیز کو۔ تو آپ نے بس یہ نیت کرنی ہے کہ ہم آج سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اپنی نیتیں صاف رکھیں۔ جب آپ نیتیں صاف رکھیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ دے گا۔ آج اس ٹاپک کا مقصد بھی یہی تھا میرا کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں، کیونکہ اس سیریز میں آپ نے جو کچھ بھی لرن کرنا ہے، میں کوئی محدث نہیں ہوں، کوئی فقیہ نہیں ہوں، کوئی عالمہ نہیں ہوں، جس طرح آپ لرنرز ہیں میں بھی لرنر ہوں۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں محض اپنے علم کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنا ریوائز کرنے کے لیے، اور آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں پلیز۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آج جو یہاں پر موجود نہیں یہ ان تک پہنچا دینا جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جو یہاں پر موجود ہیں وہ وہاں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔
تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہماری یوتھ بہت زیادہ ڈسکریج ہو چکی ہے، اور اس آرگنائزیشن، اس گروپس کا اور ان سیریز کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ سب کو ایک انکریجمنٹ دینا ہے کہ دین کبھی بھی آپ کو پستی کی طرف نہیں لے کے جاتا، ہمیشہ آپ کو بلندی کی طرف لے کے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف. جب آپ مائل ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کرتا ہے. آپ کو وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آزمائشیں، یہ سازشیں، لوگ کس طرح سے باتیں کریں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، لوگوں کی چھوڑ دیں، کان بند کر لیں. آپ کان بند کر لیں، لوگوں کی بالکل نہیں سننی، بس اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے، حقوق العباد پورے کریں، حقوق اللہ ادا کریں، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی آپ کو اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا. بے شک اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ ہے، تو اپنی نیتوں کو درست کریں. پھر سے اینڈ پہ یہی کہوں گی، آج سے نیت کر لیں کہ کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو خوش نہیں کرنا. ہم نے بس اور بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، یہ بھی بالکل مقصد نہیں ہے ہمارا. ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور آخرت کو بھی، کیونکہ دین میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں کسی چیز جب آپ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پہاڑیوں میں، گھاٹوں میں آپ نے وہ وقت صرف کرنے لگ جانا ہے اور اللہ اللہ کرنا ہے. بس میں یہ بھی نہیں کہتی، آپ نے دین کو بھی لے کے چلنا ہے اور دنیا کو بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، اور آج سے نیت کرنی ہے آپ سب نے کہ جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ بتایا، جو جتنی احادیث، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت زیادہ شکریہ آپ کی سماعتوں کا، اور جس کو جو سمجھ نہیں آئی ہوگی وہ مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. اللہ حافظ.